बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं आपके साथ अशफाक इसहाक सत्ती। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। इन दिनों मुल्क की सियासत में सेहत पर काफ़ी गुफ्तगू हो रही है। सेहत का मामला किसका है? बानी पीटीआई का। और इस मामले पर जाहिर है कि सियासत भी, क्योंकि तहरीक इंसाफ को 8 फरवरी के नाकाम एहतजाज के बाद एक मौका मिला कि इस मामले को हाईलाइट किया जाए। और जाहिर है कि एक सवाल ये भी उठ रहा था कि इससे पहले उन्होंने क्यों कर ये बयान दिया कि जी सेहत से मुतालिक सारी चीज़ें दुरुस्त हैं। अब उसको मद्देनज़र रखते हुए काफ़ी बयानबाजी हुई, डॉक्टर्स की जानिब से जाके चेकअप किया गया, उसके बाद फिर ये भी बताया गया कि बीनाई में खासी बेहतरी आ गई है, 70% तक वो देख सकते हैं और इलाज जारी है, और बाकी चीज़ें भी बताई गई। उसके ऊपर भी अदम इत्मीनान का इजहार किया गया तहरीक इंसाफ की क़यादत की जानिब से। और एक चीज़ ऐसी हुई कि जिसके अंदर ये कहा गया कि मामलात के ऊपर अभी भी अदम इत्मीनान है, लिहाजा जब तक एक्सेस नहीं दी जाएगी, जब तक मामलात सॉर्ट नहीं होंगे। उसके ऊपर आज वज़ीर दाखिला जनाब मोहसिन नकवी साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि इस मामले पर प्रोपेगेंडा किया गया। तहरीक इंसाफ की क़यादत से मुसलसल राब्ते में थे और उन्होंने इलाज मुआलजे पर इत्मीनान का इजहार किया। हत्ता कि उन्होंने ये भी कहा कि जो डॉक्टर्स भी वहाँ पर मौजूद थे उनकी जानिब से भी ये कहा गया, या जिनसे बात की गई, या जिनको एक्सप्लेन किया गया सारा प्रोसेस, ऑन कॉल जिनको लिया गया, उन्होंने कहा कि हम भी अगर होते तो ऐसे इलाज करते। ये कहना था मोहसिन नकवी साहब का। फिर ये है कि उन्होंने महमूद खान अचकज़ई के वज़ीर आज़म साहब को लिखे गए ख़त का भी हवाला दिया और फिर ये कहा कि कोई भी कैदी हो कानून व आइन के मुताबिक उसको इलाज की सहूलियात देंगे, अपने डॉक्टर्स का नाम दे दें या फिर ख़ानदान का फ़र्द कार्रवाई में डाल दें। उन्होंने कहा कि उनको भी ले आएँ। लेकिन फिर ये भी तजवीज़ सामने आई, कहा गया कि बानी को 1 हफ़्ते के लिए अस्पताल दाखिल करा दें। हमने कहा कि डॉक्टर्स की हिदायत अगर होंगी तो बानी को 2 हफ़्ते के लिए भी अस्पताल दाखिल कर देंगे। ये सारी चीज़ें होती रहीं। फिर वज़ीर दाखिला ने यह भी कहा कि बैरिस्टर गौहर को, जो कि पार्टी के चेयरमैन हैं, उनको भी कहा गया कि आप आ जाएं और आपकी मौजूदगी में सारा चेकअप हो। ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। 1 घंटा उनका इंतज़ार किया लेकिन उनका जवाब आया कि वो नहीं आ सकते, यानी कि अडयाला जाने से वो इनकारी रहे। फिर चेकअप मुकम्मल होने के बाद फिर बैरिस्टर गौहर से रब्ता हुआ और उन्हें कहा गया कि आप अपोजिशन लीडर सेनेट, अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली तीनों आ जाएं और जो अपने डॉक्टर्स हैं उनको भी साथ ले आएँ। उन्होंने कहा डॉक्टर्स तो लाहौर में हैं, अपोजिशन लीडर सेनेट और बैरिस्टर गौहर आ गए और फिर उसके साथ डॉक्टर्स भी फ़ोन पर आ गए और फिर 45 मिनट तक, यानी कि दोनों की जानिब से एक एक चीज़ डॉक्टर्स से पूछी गई। फिर हुआ ये कि जो इनका काम ये था कि वहाँ से जाके ये सारा मामला लीडरशिप को बताना था। लेकिन फिर उन्होंने बैरिस्टर गौहर साहब से मुतालिक ये कहा कि एक तो चीज़ ये है कि जो इंप्रेशन यहाँ से सामने आ रहा है वो ये है कि जो चीज़ उनको कन्वे की गई थी, जिस पर इत्मीनान का इजहार हुआ था, बाद में जाके वो लीडरशिप को कन्वे नहीं हुई। यही वजह है कि एहतजाज जारी है। दूसरा, अलीमा खान साहिबा का तस्करा किया गया और मुख्तसरन उन्होंने ये कहा कि आपको इतनी सी बात बता सकता हूँ वो जो मौजूद है कि अलीमा खान साहिबा हैं, उन्होंने पार्टी के लोगों को कहा कि अगर हम ये सारा कुछ मान गए तो ये मसला डाई डाउन हो जाएगा और इन्हीं की वजह से 3 दिन मेडिकल चेकअप नहीं हो सका। और मोहसिन नकवी साहब ये कहते हैं कि इस मामले पर सियासत खेली गई है। तो ये मामलात बड़े अजीब हैं, क्योंकि एक जानिब हमने सुना था कि जो अलीमा खान साहिबा हैं उनका सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन अब मोहसिन नकवी साहब जिस तरह से बात कर रहे हैं तो इससे इंप्रेशन ये मिल रहा है कि ऐसे फैसलों में वीटो का इख्तियार अब भी उनके पास है। और बानी की सेहत से मुतालिक अगर हुकूमत से आप गिला कर रहे हैं वो तो अपनी जगह एक बात हो सकती है कि उन्होंने देर की और सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा, ये कुछ हुआ, लेकिन क्या पार्टी के अंदर भी इस मसले को लेकर सियासत होती रही? और अगर इलाज के मामले पर डॉक्टर्स और उस वक्त चेयरमैन पीटीआई यानी कि बैरिस्टर गौहर साहब मुतमईन थे, तो फिर ये धरना और एहतजाज किस बुनियाद पे हो रहा है? क्या पार्टी के दीगर लोगों को इस मामले पर एतमाद में नहीं लिया गया? मोहसिन नकवी साहब ने इस बारे में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें से कुछ उन्होंने जो बात की सुनवाना चाहूँगा। पीटीआई के जो रहनुमा हैं गौहर साहब, उनको इन्फॉर्म किया कि जी हम आपके सामने इन डॉक्टर्स की मौजूदगी में जो भी चेकअप होगा आप खुद विटनेस कर लें और आप अडयाला जेल पहुंच जाएं। 1 घंटा वो इंतजार हम करते रहे, लेकिन गौहर साहब का जवाब आया कि नहीं, उनकी पार्टी से मुशावरत हुई है, वो नहीं आ सकेंगे। हमने फिर रब्ता किया उनके साथ। अपोजिशन लीडर सेनेट और गौहर साहब जो हैं वो पिम्स आ गए। तकरीबन 1.5 घंटा डॉक्टर्स के साथ मुलाकात की। जो उनके डॉक्टर्स थे उन्होंने कहा एक्सीलेंट, ये बेहतरीन इलाज हो रहा है। पोलिटिकल रहनुमाओं ने कहा जी हम मुतमईन हैं और हम अपने लोगों को जाके बताते हैं सारा कुछ। वो लोग वापस जाते हैं। मैं आपको सिर्फ इतनी सी बात बता सकता हूँ जो हमारे पास मौजूद है कि जो अलीमा खान साहिबा हैं उन्होंने अपनी पार्टी के लोगों को कहा कि अगर ये हम मान गए सारा कुछ तो इशू डाई डाउन हो जाएगा। एक तरफ ये कहते हैं कि हमारी बहुत हमदर्दी है और दूसरी तरफ भरपूर किस्म की पॉलिटिक्स इसमें खेली गई है। और इसमें मैं कहूँगा कि जो पोलिटिकल लीडर्स हैं वो सारे तकरीबन ऑन बोर्ड होते थे, लेकिन अलीमा खान साहिबा जो है वो उसको वीटो करती थी। ऑलराइट जी, तो जो मेहमान हैं उनको तारुफ आपसे करवाए देते हैं। जनाब इख्तियार वली खान साहब,
کوارڈینیٹر ہیں وزیر اعظم پاکستان کے. بہت شکریہ جی آپ کے وقت کے لیے. جناب شیر افضل مروت صاحب رکن قومی اسمبلی ہیں, بہت شکریہ آپ کا بھی. شوکت یوسفزئی صاحب تحریک انصاف کی نمائندگی کرتے ہوئے ہمارے ساتھ موجود ہوں گے, آپ کا بھی بہت شکریہ. اختیار ولی خان صاحب, یہ چل کیا رہا ہے؟ یہ تو ایک وہ کہتے ہیں کہ ایسی کوئی چیز ہے کہ ایسی کوئی گتھی ہے جو کہ الجھ کے رہ گئی ہے, سمجھ نہیں آ رہا کہ ہو کیا رہا ہے اس وقت. اس کو 1 منٹ میں سلجھا دیتے ہیں پلیز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ اشفاق ستی صاحب. بات ایسی ہے کہ عمران خان صاحب جیل میں اکتا چکے ہیں. وہ جیل میں جو ہے وہ جو کہتے تھے نا کہ ڈٹ کے کڑا ہے فلانا ہے, اور وہ بھاگ نہیں رہا, وہ بیمار نہیں ہو رہا. اب کبھی کان پہ درد, کبھی دانت پہ درد, کبھی آنکھ کی شکایت. بیماری کتنی تھی, اس کا واویلا کتنا کیا گیا, علاج ان کو بہترین سے بہترین. شاید وہ اگر باہر ہوتے تو اتنا وہ اس کو سیریس نہ لیتے, لیکن جتنا جیل میں تھے تو ہم نے اور حکومت نے اس کو اتنا ہی سیریس لیا. ان کو ٹریٹمنٹ دی, فرسٹ کلاس ٹریٹمنٹ دی. حکومت نے اپنی تمام رسپانسبلٹیز پوری کی. ان کی پارٹی کو آگاہ کرتے رہے, ان کی فیملی کو آگاہ کرتے رہے. انہوں نے اپنے نیچے سیکنڈ ٹیئر کی لیڈرشپ کو, تھرڈ ٹیئر کی لیڈرشپ کو اور اپنے کارکنوں کو نہیں بتایا, بیکاز دے وانٹ ٹو پلے ڈرٹی پالیٹکس. یہ لوگ میڈیا, سوشل میڈیا پر اور عوام میں زیر بحث رہنا چاہتے ہیں. اس کو کہتے ہیں گندی سیاست. اور اسی پہ وہ شاید شاعر نے بڑا اچھا ایک شعر کہا تھا کہ ہم نے بے پردہ تجھے پردہ نشی دیکھ لیا. جو آپ پردہ نشینی میں اب کرنا چاہتے تھے تو ساری چیزیں تشتزبام ہیں. خان صاحب جو ہے وہ گزشتہ 1.5 سال سے 1.25 سال سے 3 قسم کی ڈیل انہوں نے خود آفر کر رکھی ہے, لیکن ان کو کوئی ڈیل مل نہیں رہی ہے. وہ این آر او مانگ رہے ہیں, ان کو این آر او مل نہیں رہا ہے. مل نہیں رہا. 3 دفعہ ان کو آفر تو کیا گیا, 3 دفعہ انہوں نے خود آفر کیے, بٹ نو بڈی ایکسپٹڈ. ایک آدھ بار ان کے ہاتھ میں گیم چلی گئی تھی, بٹ وہ موقع یہ لوز کر. وہ 26 نومبر سے پہلے, 26 نومبر سے 25 نومبر کی بات. وہ شیر افضل بھائی کو مجھ سے زیادہ. کس نے خراب کی تھی ڈیل؟ وہ ان کی جو یہ کہتے ہیں کہ ہماری خواتین جو ہیں وہ غیر سیاسی ہیں, ان خواتین نے اس کو ضائع کر دیا تھا, اور ایسا ہی ہے. تو بات ساری کلیئر ہے کہ وہ جس طرح خان صاحب نے نا وہ کہا تھا کہ یہ سائفر ہے, چلو اس پہ کھیلتے ہیں, چلو آنکھوں میں سرخی آ گئی ہے, بیماری آ گئی, آؤ اس پہ بھی کھیل لیتے ہیں. جم کے یہ کھیلے نہیں, ایک جانب بہت ٹھیک ٹھاک کھیل. نہیں, ایک جانب معاملہ یہ ہے کہ جہاں پر نظر ان کی جا سکتی ہے, جہاں پر بینائی جا سکتی ہے, تو اس معاملے پر شیر افضل مروت صاحب, ہمارے ہوتے ہوئے ان کی نظر نہیں جائے گی, ہمارے ہوتے ہوئے ان کی صحت پہ کوئی کھلواڑ نہیں ہوگا, ہماری ہوتے ہوئے گندی سیاست نہیں کھیلی جائے گی, ہمارے ہوتے ہوئے ان کی جان پہ کوئی آنچ نہیں آئے گی. لیکن جس طریقے سے ان کی پارٹی کی خواتین اور کچھ چند اشخاص وہ جس طریقے سے سیاست کر رہے ہیں, ان کی اس سیاست سے عمران خان کی صحت کو اور ان کی سیاست کو مکمل نقصان. جناب شیر افضل مروت صاحب, یہ معاملہ ذرا سمجھائیے کہ ایک جانب علاج ہو رہا ہے, اس سے بہتری آ رہی ہے, دوسری جانب اس پہ احتجاج ابھی بھی چل رہا ہے. محسن نقوی صاحب کی پریس کانفرنس سے کافی چیزیں سامنے آئی ہیں, آپ نے کیا اس سے اسیسمنٹ لی ہے, کیا ہو کیا رہا ہے اس وقت ٹاپ ٹیئر لیڈرشپ میں؟ ستی صاحب بہت شکریہ مدعو کرنے کا. یہ جو آج وزیر داخلہ نے جو پریس کانفرنس کی ہے یہ بڑی الارمنگ ہے, کیونکہ یہ چیزیں پارٹی کے ساتھ شیئر نہیں کی گئی ہے. کسی کو یہ علم نہیں ہے کہ حکومت نے یہ پیشکش کی ہے. یا تو بیرسٹر گور صاحب کو اعلان جو ہے میڈیا پہ آ کے اس بیان کی تردید کرنی چاہیے, اب تک کر دینی چاہیے تھی کہ یہ غلط ہے, ایسی کوئی پیشکش نہیں ہوئی, ایسے کوئی تعاون جو ہے آفر نہیں کیا گیا. اور دوسری صورت میں پھر اگر ایسا ہی ہے تو پھر ان کو یہ بتانا چاہیے کہ ادھر جانے سے, ڈاکٹروں کو پہنچانے سے کس نے روکا, نمبر 1. نمبر 2, جو آپ نے انٹرو میں باتیں کی نا, اس حوالے سے میں یہ ضرور کہوں گا, سیاست کے سٹیج پہ مائک جس شخص کے ہاتھ میں ہونا, وہ یہ تو کم از کم تسلیم کر لیں کہ آواز میری ہے. سیاست بھی کرنی ہے, فیصلے بھی کرنے ہیں, اور سٹیئرنگ پر بھی بیٹھنا ہے. اور خدا نخواستہ اگر کوئی حادثہ ہو جائے تو پھر ذمہ داری ڈرائیور کی. سیاست پی ٹی آئی میں اس طرح چل رہی ہے. مجھے بہت ساری چیزوں کا ہمیشہ سے علم ہوتا ہے, اور چونکہ میں اب پارٹی میں میرے کوئی اسٹیکس ہی نہیں ہے, نہ میری کوئی مطلب یہ ہے کہ کوئی کسی کی پرواہ ہے مجھے, نہ ان کو میری پرواہ ہے. نہیں, بانی کی تو ہوگی پرواہ آپ کو یا نہیں ہے؟ دیکھیں,
بانی سے میرا ایک تعلق ہے، اچھا، لیکن بانی بیچارے کو کیا پتا ہے کہ اس کے نام پہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ سیاست تو نہیں ہے جو پی ٹی آئی کر رہی ہیں، خود ہی اپنے آپ کو خنجر مار رہی ہے 2 سالوں سے۔ نہیں تو یہ کہہ رہے ہیں کہ بانی جیل سے اکتا چکے ہیں، نکلنا چاہتے ہیں، ایسا ہے؟ کون جیل سے نہیں نکلنا چاہتا ہے؟ یعنی میں کوئی جھوٹ بول دوں کہ وہ باہر نہیں جانا چاہتے ہیں؟ اور وہ بھی اس صورت میں جب پارٹی کے احتجاج کی کیفیت یا ان کی صلاحیت یہ ہو۔ دیکھیے خبانی کو ہم نومبر میں نکال سکتے تھے نا، 3 اکتوبر کو نکال سکتے تھے اور دسمبر میں نکال سکتے تھے۔ یہ 3 دفعہ، مطلب یہ علی امین خان بھی ہے نا، کوئی اللہ کا واسطہ اس کو دے کہ ذرا کائنڈلی اس پہ بول دیں کہ کن لوگوں نے جو ہے خان صاحب کی رہائی کو روکنے میں کردار ادا کیا ہے۔ کون تھے ویسے اس وقت؟ کون؟ کس؟ میں تو ہمیشہ بولتا یہ تو ہوں، کہہ رہے ہیں گھر کی خواتین تھیں۔ دیکھیں ایک دفعہ تو بشرا بی بی کا نام آیا تھا کہ 24 نومبر کو وہ نہیں مانی تھی، شاید یہاں پر ہمارے ساتھ وہ بیٹھے تھے۔ ایک عرض کروں، پاکستان تحریک انصاف کی سیاست میں 8 فروری کے بعد، 8 فروری سے قبل جو ہے کوئی نہیں تھا، کیونکہ اس وقت چل رہی تھی، سارے چھپے ہوئے تھے، یہ خواتین بھی نہیں تھی اور نہ کوئی لیڈر تھا، تو لہذا جب 8 فروری میں الیکشن میں لوگ باہر آ گئے تو اس کے بعد پی ٹی آئی میں ایک ایسی چینج آئی، اور وہ چینج یہ آئی کہ جو فیصلے تھے وہ قیادت کا اس میں کوئی کردار نہیں رہا۔ خان کے تمام فیصلے جو ہیں وہ گھر میں ہوتے ہیں، 85% فیصلے جو ہیں وہ ہمشیرہ اپنی جو بیگم ہے ان کی، اور کچھ کردار جس طرح بھی وزیر اعلیٰ کو اٹھایا مراد سعید نے، سفارش آئی بشرا بی بی کی، اچھا، اور جناب علی یہ فیصلہ ہو گیا۔ اسی طرح علیمہ خان کے معاملے پہ آپ کا ابھی بھی سیز فائر چل رہا ہے بیرسٹر گوہر کے کہنے پہ؟ نہیں، وہ تو میں اب مزید کچھ انکشاف نہیں کروں گا، نہ کوئی بات کروں گا، لیکن جو یہ ہے کہ 10% ان کا اس وقت کردار تھا۔ اچھا، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا پارٹی کے جو فیصلے ہیں 95% تو یہ ہو گئے، 5% کہیں میرٹ ہو گیا، کہیں شوکت یوسفزئی صاحب جیسے لیڈر یا بیرسٹر گوہر جیسے لیڈر سے پوچھ لیا کہ جی آپ کی کیا ان پٹ ہے، یہ ہمارا۔ اور اب یہ ہے، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ساری قیادت جا کے خاندان کے قدموں میں بیٹھ گئی ہے۔ اب کسی کو یہ نہیں ہے کہ اس کی محنت، اس کی لگن، اس کی قربانی یا ورکروں کا جو ہے جدوجہد اس پہ ریوارڈ ملتا ہے۔ سب کو علم ہے کہ ریوارڈ کی جگہ کدھر ہے اور سب ادھر بھاگے جا رہے ہیں، یوں گرائے جا رہے ہیں اور اٹھائے جا رہے ہیں۔ گرائے اور اٹھانے کے چکر میں اب پارٹی اس مقام پہ پہنچ گئی ہے کہ دھرنے میں 4 دن کے دھرنے میں 30 سے زیادہ لوگ ان کے ساتھ نہیں بیٹھ سکے۔ نہیں لیکن سڑکیں وغیرہ تو بند کی گئی، سڑکیں تو ان کی مہربانی ہے، سڑکیں تو ان کی مہربانی ہے۔ دیکھیں اگر 40 یا 30 لوگ ہیں تو 50 سپاہی مقرر کر دے، 600 سپاہی ہو جاتے ہیں۔ چلیں شوکت یوسفزئی صاحب، گفتگو آپ نے سنی، کیا واقعتاً ایسا ہی ہے محسن نقوی صاحب کے جو انکشافات ہیں جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو بلایا گیا، آپ کو کہا گیا کہ آپ آئیں اور آپ اپنے سامنے یہ علاج کی سہولت جو ہے، علاج جو مل رہا ہے اس کو وٹنس کریں، لیکن انہوں نے کہا کہ پارٹی سے ان کی مشاورت ہوئی ہے، وہ نہیں آ سکیں گے؟ یہ کوئی چھوٹی معمولی بات نہیں ہے۔ کیا آپ کے علم میں یہ چیز تھی یا آپ کو بھی اس پریس کانفرنس کے ذریعے یہ انکشاف ہوا کہ ایسا کچھ ہوا ہے اور ابھی تک اس کی کوئی تردید بھی سامنے نہیں آئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ میرے خیال سے وہ جعفری صاحب کا ایک شعر ہے کہ ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لوٹا، اور مجھے رہزنوں سے گلہ نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔ یہ بیرسٹر گوہر سے متعلق ہے؟ جو نہیں، میں بیرسٹر گوہر تو میرے بڑے میں کہتا ہوں محترم بھی ہیں۔ تو سوال اس وقت ان سے متعلق تھا کہ کیا انہوں نے پارٹی قیادت کو آگاہ کیا یا آپ لوگوں کو اعتماد میں دیا اس معاملے پہ؟ نہیں، آپ نے اپنے محسن نقوی صاحب کے حوالے سے بات کی، اور چونکہ ایک شعر پڑھا تھا اختیار بھائی نے تو میں نے اس کا جواب دیا۔ اچھا ٹھیک ہے۔ اور دیکھیں، آپ بہت ساری باتیں کریں لیکن ایک بات بڑی سمپل سی ہے کہ پارٹی کیا چاہ رہی ہے۔ کوئی ٹی وی پہ بیٹھ کے بے شک ڈویژن پیدا کرنے کی کوشش کرے، جو بھی کرے کہ جی، یا اختلافات لانے کی کوشش کرے، یہ اپنی جگہ، لیکن کیا یہ جو لوگ کھڑے ہیں اس وقت، چاہے وہ کیا وہ احتجاج کی کال نہیں دے رہے، کیا وہ احتجاج نہیں کر رہے، کیا وہ اڈیالہ جیل نہیں جا رہے، کیا وہ ایکٹیو نہیں ہے،
یہی تو ایک سیاست ہوتی ہے نا, اور کیا سیاست نہیں, لیکن شوکت صاحب وہ لوگ اس بنیاد پہ احتجاج کر رہے ہیں, اور ظاہر ہے کہ آپ بھی ایک بڑے پارٹی کے پرانے رہنما ہیں, کارکن ہیں, اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ پارٹی کے ساتھ کھڑے رہیں. سوال اس وقت یہ ہے کہ احتجاج اس بنیاد پہ ہو رہا ہے کہ خان صاحب کو سہولیات نہیں دی جا رہی علاج کی اس طریقے سے, اور پارٹی قیادت کو بھروسہ نہیں ہے کہ ویسا علاج مل رہا ہے کہ جیسے یہ چاہ رہے ہیں. اب سوال اس میں یہ ہے, اس لیے نہ کریں نا کہ نہیں, اچھا ٹھیک ہے, میں نہیں کرتا, آپ بتائیے. سوال یہ ہے کہ بیرسٹر گوہر کو جب بلایا گیا تو وہ کیوں نہیں گئے؟ جی دیکھیں, یہ تو محسن نقوی صاحب کی طرف سے بات آئی ہے نا, میں تو کچھ اور کہنا چاہتا ہوں. کہیے. یہ ادھر ادھر کی جو باتیں ہو رہی ہیں, اس سے بہتر نہیں ہے کہ جو عمران خان کی بہنیں کہہ رہی ہے یا ان کی پارٹی کہہ رہی ہے, کیا اس کے موقف میں کوئی چینج ہے, کوئی اختلاف ہے؟ وہ دونوں یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ جی جو اگر آپ نے علاج کرانا ہے عمران خان صاحب کا تو ان کے جو معالجین ہیں ان کے سامنے کرایا جائے, ان کی جو فیملی ہے ان کے سامنے کرائی جائے, ان کو جو سہولتیں دینی ہیں انٹرنیشنل ہاسپٹل لے جائے, شفا کون سا دور ہے. اگر اس حکومت کے اندر کوئی خرابی نہ ہوتی, کوئی چھپا نہ رہا ہوتی, کوئی چوری نہ ہوتی ان کے اندر, تو کیا مسئلہ ہے؟ مطلب یہ کہ ویسے بھی آپ لا رہے ہیں ان کو, اور یہ کہہ رہے ہیں جی ہم نے فلاں کو بتایا, فلاں کو بتایا, فلاں کو بتایا. یار سمپل سی بات ہم کہہ رہے ہیں کہ جی ان کی فیملی کو بتائیں اور ان کے معالجین کو بتائیں, ان کی موجودگی میں کریں. یہ کون سا راکٹ سائنس ہے؟ یہ باتیں کرنا بڑا آسان ہے کہ جی انہوں نے یہ کیا, انہوں نے یہ, صرف اختلافات پیدا کرنے کی کوشش ہے. ہم ان چکروں میں نہیں پڑنے والے. شوکت صاحب میں آپ کو پورا جواب دینے کا موقع دوں گا, لیکن میں ایک چیز آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں. آپ نے یہ جو بات کی کہ سامنے علاج ہو جائے ساری چیزیں, یہ محسن نقوی صاحب نے یہ جو بات کی, انہوں نے کہا کہ ہم نے کلیئر کیا کہ کوئی بھی قیدی ہو آئین و قانون کے مطابق علاج دیں گے. ہم نے کہا تھا کہ اپنے ایک ڈاکٹر کا نام بھی دے دیں. پی ٹی آئی نے کہا کہ ڈاکٹر نہیں, خاندان کا ایک فرد کارروائی میں ڈال دیں. ہم نے کہا ٹھیک ہے, ان کو بھی لے آئیں. دونوں چیزیں ہو گئیں تو پھر انہوں نے کہا کہ بانی کو 1 ہفتے کے لیے اسپتال داخل کرا دیں. انہوں نے کہا کہ اگر ڈاکٹرز کہیں گے تو 2 ہفتے کے لیے کرا دیں گے. پھر اس کے بعد جی چیک اپ سے متعلق انہوں نے کہا کہ مطلب 3 دن تک اس پہ سیاست کی گئی. اتنا آسان سا معاملہ نہیں ہے. میرا سوال سمپل ہے کہ بیرسٹر گوہر صاحب کو جب اگر بلایا گیا تھا تو کیا ان کو نہیں جانا چاہیے تھا؟ کیا وہ اڈیالہ جانے میں کیا امر مانے تھا؟ میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں. دیکھیں جو سوال, دیکھیں نا, دیکھیں ڈیمانڈ کیا ہو رہا ہے نا. دیکھیں پارٹی کا ڈیمانڈ بڑا کلیئر ہے. پارٹی نے جو نام دیا ہے وہ ڈاکٹر عظمیٰ خان صاحبہ کا دیا تھا اور برکی صاحب کا نام دیا تھا, مجھے یاد ہے وہ. اچھا, یہ ان کی فیملی کے لوگ تھے, انہوں نے نہیں ڈالا ان کو, قاسم زمان صاحب کو ڈالا جس پہ انہوں نے اعتراض کیا. بہرحال یہ تو فیملی کا ایشو ہے. جب فیملی جس کو ریکمینڈ کرے گی, ظاہر ہے آپ قانون کا اس کے اندر یہ فیملی کا نام ہے, کسی پارٹی کا نام نہیں ہے کہ جی پارٹی جو کہے گی. یہ پیورلی انسانی بنیادی مسئلہ ہے جس کو غلط طریقے سے ڈیل ہوا ہے, ڈیل کیا جا رہا ہے. اصل سیاست تو اس پہ ہو رہی ہے نا, کیونکہ اب ان کا سارے بیانیہ تو ان کے ناکام ہو گئے ہیں. یہ خود کہتے ہیں کہ جی ان کے ابھی حذیفہ صاحب نے تھوڑی دیر پہلے میرے ساتھ شو میں کہا کہ جی عمران خان ڈیل نہیں کر رہے ہیں اور نہ ہی ڈیل کی کوئی ایسی بات ہوئی ہے. اب یہ کہہ رہے ہیں, صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی وہ تو ڈیل کے لیے تڑپ رہے ہیں. رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں کہ وہ تو ڈیل مانتے ہی نہیں ہے, وہ تو بات ہی نہیں مانتے. تو پہلے تو یہ کہ ان کے اندر کتنے تضادات ہیں, کیونکہ ان کا کوئی بھی بیانیہ ناکام ہے, ہر بیانیہ ان کا فیل ہو رہا ہے. تو اب صرف باتیں یہ ہو رہی ہے کہ کسی طریقے سے پی ٹی آئی کو جو ہے وہ آپس میں اختلافات پیدا کرنے کی کوشش کی جائے. ایسے کبھی نہیں ہوگا. دیکھیں لیڈرشپ ہوتی ہے, یہ لیکن لیڈرشپ کا کام نہیں ہے کہ اعتماد میں لینا. وقتہ ڈالا ہوا ہے. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جو بھی بیان سامنے آیا, محسن نقوی صاحب کی پریس کانفرنس کو خاصا ٹائم ہو گیا ہے, آ کے بیرسٹر گوہر کو تردید نہیں کر دینی چاہیے تھی. پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا, پی ٹی آئی سیلف بہت آگے ہے ان چیزوں میں. اب تک تردید نہ آنے کا مقصد کیا سمجھیں کہ کیا ان کی جو بات ہے وہ بالکل حرف بحرف درست تھی؟ دیکھیں تردید بھی آ جائے گی, لیکن اس پہ کوئی اہمیت ہم اس لیے نہیں دے رہے ہیں نا. دیکھیں کوئی مسئلہ یہ ہے کہ سب کو پتا ہے کہ جس بندے کو اتنے, اگر وہ عمران خان کے اتنے ہی زیادہ وہ ہیں فیور میں ہیں یا کوئی دردی دل رکھتے ہیں, تو دیکھیں ان کی بہنیں ہیں. آپ بے شک آپ کو اچھی لگے نہ لگے, لیکن سب سے زیادہ دل انہی کا دکھے گا. اور ظاہر ہے اگر وہ بات کر رہی ہیں, وہ کوئی ڈیمانڈ کر رہی ہے, تو کون سے غلط ڈیمانڈ کر رہی ہے؟ سب سے زیادہ دل ان کا دکھے گا. اور اس معاملے پر کہ جی علیمہ خان نے یہ کہا, علیمہ خان نے اس معاملے پر اسی وجہ سے چونکہ ان کی قربت زیادہ ہے, تو پارٹی کے فیصلے کا اختیار بھی سارا انہی کے پاس ہے. اسی بنیاد پہ دیکھیں پارٹی کے اختیار انہوں نے کبھی استعمال نہیں کیا ہے. یہ بالکل غلط بیانی ہو رہی ہے. وہ جو ڈیمانڈ کر رہی ہے, میں اس غلط بیانی جو ان کے بیان کی تصدیق کرتا ہوں. اچھا, یہ اس ڈیمانڈ سے توجہ ہٹانے کے لیے کبھی بیرسٹر گوہر پہ اٹیک کیا جاتا ہے, کبھی علیمہ خان صاحبہ پہ اٹیک کیا جاتا ہے. ڈیمانڈ ایک ہی ہے
کہ جی عمران خان کو آپ مہربانی کریں ان کے جو معالجین ہیں ان کے سامنے ان کا معائنہ کرائیں, وہ کہہ دیں گے تو بالکل ٹھیک ہو جائے گا, بات ہی ختم ہو جائے گی. لیکن آپ اپنی مرضی کر رہے ہیں, ٹھیک, مرضی مسلط کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو مرضی آپ کی اس لیے نہیں مسلط ہو سکتی کہ آپ پہ ہمیں اعتماد ہی نہیں ہے. گورنمنٹ کے اوپر تو زیرو اعتماد ہے ہمارا, تو کس طرح ہم اس پہ یقین کریں؟ اوکے, آئی گاٹ اٹ سر. آپ کہہ رہے تھے مطلب یہ بالکل آپ اس بات کی تصدیق کرتے ہیں یا تردید کرتے ہیں سیاست میں؟ دیکھیں نا, علی امین خان 2 دن سے بڑے بڑے انکشافات کر رہا ہے. آپ کے دوست ہیں؟ ہاں, میرے دوست بھی ہیں, اور اب حالات و واقعات اور سازشیں ان کو بھی کم از کم اسی مقام پہ لے آئی ہے جہاں میں ہوں. وہ اسی وجہ سے اچانک متحرک ہوئے ہیں؟ نہیں, دیکھیں نا, قیود سے آزاد ہو گئے نا. اچھا, یہ میرے بھائی شوکت یوسفزئی بھی اللہ کرے کہ اس مقام پہ آ جائیں جہاں کشف ہو جاتا ہے اور آدمی سچ بولنا شروع کر دیتا ہے. اچھا, تو لہذا ویسے ایک بات میں عرض کروں, میں نے پارٹی کی لیڈرشپ کے سامنے کافی عرصہ پہلے ایک بات رکھی تھی. لیڈرشپ مینس؟ لیڈرشپ یہ پارلیمانی پارٹی جس میں سارے جو میرے سگور صاحب, علی ظفر صاحب, یہ سارے موجود تھے. تو میں نے انہیں کہا کہ پی ٹی آئی کے حوالے سے ورکرز اور پاکستانیوں کا یہ حق ہے کہ ہم ان کو سچ بتائیں. اگر ہم ان کو جھوٹ بتائیں گے نا تو ہم ان کو دھوکہ دے رہے ہیں, اور جھوٹ ہم پتہ ہی کیوں سچ نہیں بول سکتے ہیں. پی ٹی آئی میں لوگ سچ سوشل میڈیا کے ڈر کی وجہ سے نہیں بولتے. نہیں تو اس وقت سچ ہے کیا؟ سچ آپ کون سا سچ؟ ایگزیکٹلی دیٹس دی پوائنٹ. بہت سارے سچ ہیں. نہیں, کس پی ٹی آئی کی سیاست سے متعلق اور بانی کی صحت سے متعلق اس وقت سچ کیا ہے آپ کی نظر میں؟ لیکن بانی کی صحت کے حوالے سے تو میری رائے یہ ہے, میں کل گیا اس دھرنے پہ کے پی ہاؤس, علی امین خان کو ملنے, دھرنے پہ نہیں گیا تھا. میں نے اس پہ ٹویٹ بھی کیا کہ کوئی اس کو سیاسی رنگ نہ دے, نہ میں کسی دھرنے پہ گیا ہوں. علی امین خان وہاں پہ تھے, آئے ہوئے تھے اور 3-4 دن سے بیٹھے ہوئے تھے. میں گزر رہا تھا تو چونکہ میرے دوست ہیں تو میں نے کہا میں ان سے ایلو آئی کر لوں. تو وہاں گیا, وہاں پہ صحافی نے مجھ سے سوال کیا جو میڈیکل رپورٹ آئی ہے اس میں جو ڈاکٹر قریشی ہے, یہ ڈاکٹر قریشی کا نام جو ہے پی ٹی آئی کی ڈیمانڈ پہ ڈالا گیا. ٹھیک ہے نا, آپ کو سلمان اکرم ریٹینا اسپیشلسٹ ہیں جی ہاں, تو اس پی ٹی آئی نے نام دیا کہ اس کو ڈال دے, اور جو رپورٹ آئی ہے اس میں ایک سگنیٹری ڈاکٹر قریشی بھی ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ آخری لائن خان صاحب نہیں پڑھ سکتے ہیں, یہ 85% ڈیمیج کی کہانی غلط ہے. اور انہوں نے یہ بھی کہا, دیکھیں خان صاحب گلاسز تو استعمال کرتے تھے. تو آخری لائن تو میرے خیال میں آپ میں اور ہم میں سے کوئی بھی نہ پڑھتا ہے. میں بھی نہیں پڑھ سکتا ہوں. تو میں نے یہ کہا, میں آج ایبٹ آباد گیا تھا, آپ یقین کریں 5 گھنٹے مجھے لگے ایبٹ آباد سے پہنچنے میں. سارے راستے بند, اور مریض اور خواتین بچے سب رول رہے ہیں. مجھے اس کی سمجھ نہیں آ رہی ہے آج جو منسٹر انٹیریئر نے بات کی ہے کہ ڈیمانڈ کیا ہے, کیا چیز مطلب کروانی ہے, چاہتے کیا ہیں. یہ کے پی کے لوگوں نے کیا گناہ کیا ہے کہ آپ نے سارے راستے بند کر دیے؟ آپ نے زور دکھانا ہے تو آئیں, اسلام آباد آ جائیں جس طرح آیا کرتے تھے, پنڈی آ جائیں, لاہور چلے جائیں. وہ آپ کے بیان کو بھی مس کوٹ کر کے سوال کیا گیا تھا, if I am not wrong, کہ وہ دھرنے سے متعلق. میں یہ کہ یہ سہیل آفریدی صاحب کو کیا ہوا تھا آپ کو دیکھ کے؟ وہ آئے, آپ نے ہاتھ ملایا, آپ ادھر جا کے بیٹھے اور اس کے بعد وہ رخصت ہو گئے. میں بیٹھنا نہیں چاہتا تھا کیونکہ میں ان کے ساتھ بیٹھنے کے لیے نہیں آیا تھا, لیکن وہ جو ہوتا ہے نا, چھوٹا آدمی جو ہے نا وہ عہدے سے بڑا نظر آتا ہے, اور بڑا آدمی جو ہے وہ ظرف سے. یہ جو ہاتھ ملایا تھا جب انہوں نے, تو مجھے لگا کہ شاید یہ ہے کہ things are all right, بٹ جیسے ہی آپ بیٹھے. نہیں, بات تو میں نے اس کو اس لیے دیا کہ اسلام آباد میرا شہر ہے, میں کوئی 20-25 سالوں سے یہاں کا سکونتی ہوں. ٹھیک ہے, وہ میرے شہر میں تھا اور میں جا رہا تھا علی امین خان سے ملنے کے بعد. یہ ہمارے میرے بھائی کو پتہ ہے کہ یہ ہمارے اصول ہے, ہمارے روایات ہیں کہ ہم ہاتھ مجلس میں جاتے ہیں, دیتے ہیں اس کو دیکھ کے. اور میں نے اس کو کہنے کا بھی کہا, لیکن جو ہی وہ چلے گئے اور جس انداز میں پھر اس نے بیان بھی میرے خلاف جاری کیا, اور انہوں نے کہا کہ جو خان کے خاندان پہ الزام تراشی کرتا ہے تو اے اللہ کے بندے ذرا خان کے خاندان کے منہ بھی بند کر دو نا, تو میں نہیں جواب دوں گا. یعنی کہ آپ یا کوئی بھی شخص ماں سوائے عمران خان کے جرأت کر کے تو دیکھیں کہ میرے خلاف بیان دے گا, اور آپ آسمان سے اترے ہیں.
یہ جو طاقت ہے نا یہ بازو میں نہیں ہوتی ہے. غلطی لوگوں کو ہے, طاقت ظرف میں ہوتی ہے. بازو تو ٹوٹ سکتا ہے, ظرف کبھی نہیں ٹوٹتا ہے. ٹھیک ہے, اب ذرا یہ بتائیں اختیار علی خان صاحب, جو ظاہر ہے کہ مجھے لگتا یہ ہے کہ شوکت یوسفزئی صاحب ظاہر ہے کہ اپنی پارٹی کا دفاع کر رہے ہیں, لیکن کچھ چیزیں ہیں, مثال کے طور پر اگر وہ کہتے ہیں کہ جب آپ نے صاحبزادوں سے گفتگو کروا دی, ایک لانگ ڈیو پروسیس تھا لیکن سپریم کورٹ کو انٹروین کرنا پڑا, فرینڈ آف کورٹ بھی سپریم کورٹ کے اما پہ گئے, تو باقی اب فیملی سے ملاقات میں کیا امر مانے ہے, کیونکہ اگر کوئی چیز نکلنی ہوتی تو وہ وہاں سے بھی نکل جاتی. دیکھیں اٹ واز بین ڈیسائیڈڈ کہ ان کی ملاقاتیں, بچوں سے باتیں, فیملی کی وہ ساری چیزیں وہ نارمل ہونے کی طرف جانے لگی تھی. پرائم منسٹر نے جب ان کو مذاکرات کے لیے کہہ دیا گیا تھا تو اس کے بعد ایک ہائی لیول پر یہ چیزیں ڈیسائیڈ ہو گئی تھی کہ ان کی ملاقاتیں وغیرہ ساری چیزیں نارمل ہونی چاہیے اور اس میں جو بھی ہرڈلز ہیں اس کو دور کرنے چاہیے. انہوں نے وہاں پر پرائم منسٹر کی 5ویں 6ٹی بار کی جو آفر تھی مذاکرات کی, انہوں نے اس کو بڑا فار گرانٹیڈ لے لیا اور اس کا تمسخر ہونا ہے. میں تو ابھی کی بات کر رہا ہوں, اور پھر انہوں نے دیکھیں پرائم منسٹر کی مذاکرات کی آفر ایک اپنی جگہ ہے, لیکن ایک قیدی کو اگر اختیار اس کو دیتا ہے جیل مینول یا جس طریقے سے, تو اس بنیاد پہ آپ ان کی ملاقاتیں تو نہ بند کروائیں. میری بات سنیں, انہوں نے مسلز دکھائے, انہوں نے اسٹریٹ موومنٹ کا اعلان کیا, انہوں نے ذرا تھوڑا سا ہیڈ آن کرنے کی کوشش کی. تو اگر آپ نے سیاست چلانی ہے تو پھر ہم نے بھی حکومت چلانی ہے, پھر اس کے لیے سارے راستے ہم نے بھی اڈاپٹ کرنے ہوتے ہیں. جہاں تک قیدی کی بات ہے تو ستی صاحب, ناشتے میں موسمی انار کا جوس, دوپہر کے کھانے میں دیسی مرغ, مٹن, سلاد, اچار مکس, چپس, انڈا مکس دال, شام کو بادام, کشمش, ناریل پاؤڈر, دودھ, کھجور, کیلا, سیب کا شیک, اور صبح سے لے کر شام تک قدرتی روشنی, تازہ ہوا, یہ سب رسائی دی جاتی ہے. اور ان کے علاوہ ان کو کتابیں اور اخبارات بھی پڑھنے کو دی جاتی ہے. ٹی وی چلوا دیا آپ نے؟ ٹی وی چلوا دیا آپ نے؟ ہاں, دھوپ بھی سیکتے ہیں. کیا چلوا دیا؟ ٹی وی. وہ بھی بتاتا ہوں, اور بھی بڑا کچھ چلوایا ہے. اور یہ یاد رکھیں, کچھ دوست جو کہتے ہیں نا کہ ان کو 6x6 میں رکھا گیا ہے, یہ عمران خان کی حکومت تھی جو وہ اپنے مخالفین کو بڑے شوق سے رکھتے تھے 6x6 کے کیجز میں, پنجروں میں بند کرتے تھے. وہ 74 سیل پر مشتمل کمپاؤنڈ جو 30 سے 35 قیدیوں کی گنجائش کے لیے 0 سے 7 تک ہاں یہ سیل ہے نا, 30 سے 35 جی ٹھیک ہے, 30 سے 35 لوگوں کی وہ رپورٹ ہمارے سامنے بھی ہے نا, مشقتی بھی دیا گیا ہے, کھانا بھی بنتا ہے, کیبنٹ بھی صحیح ہے, ساری چیزیں, مشین, جم. مجھے بتائیے آپ, ویسے میرے بھائی سے ایک سوال میرا بھی ہے, کون سی اختیار ولی صاحب سے میرا ایک سوال ہے. میں عموماً ان سے سوال پوچھتا نہیں ہوں, آج ذرا پوچھ لوں کیونکہ بڑے ہی مطلب ہے کہ رطب اللسان ہو گئے. میرا سوال یہ ہے کہ انٹیریئر منسٹر یہ کہتا ہے کہ پی ٹی آئی اس پہ سیاست کر رہی ہے. سوال یہ ہے, ایک شخص ہے, آپ کہہ رہے ہیں مکرم پہ ہے, یہ جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں آنکھی دکھا رہے ہیں, فلاں کہہ رہے ہیں, روٹ, یہ جو ہم اسٹریٹ موومنٹ کی باتیں کر رہے ہیں, وہ شخص تو جیل میں پڑا ہے نا, اس کی تو ملاقات ہی کسی سے نہیں ہوئی ہے. تو کیا اگر جیل سے کوئی بھی شخص یہ حق رکھتا ہے کہ مربت کو اپنا وکیل کر لے, تو کیا ایک قیدی کو جس کا علاج جیل میں ممکن نہیں ہے وہ اپنی مرضی کا معالج نہیں رکھ سکتا ہے؟ بھئی آپ کا ان کا بنیادی حق ہے. تو لہذا اگر خان کے مرضی کا کوئی ایک ڈاکٹر چلا جاتا, کون سا آسمان گر پڑتا؟ یہ سیاست کا موقع ہی پی ٹی آئی کو نہ ملتا. شیر افضل بھائی, مجھے یہ بتائیے, جو بات آج آپ بتا رہے ہیں کیا پاکستان تحریک انصاف کی کسی بھی لیڈر نے اس طرح بات کی ہے؟ پاکستان تحریک انصاف, نو سر, یہ تو بات ہی کچھ اور کرتے ہیں. شروعات کرتے ہیں تو 2024 کے الیکشن کو ریورس کر دو, ہو سکتا ہے. نہیں, ابھی صحت کے معاملے پہ تو یہ بات نہیں کر رہے نا, وہ تو ان کا بھی مطالبہ ہے. تو مجھے یہ بتائیے, کیا جو ہم نے فیسیلیٹیشن کی ہے اس میں کوئی کمی ہے؟ اس سے کوئی بیسٹ میڈیکل پروٹوکول اڈاپٹ کیا جا سکتا تھا. ایون یو ول ٹیک دس, اگر اف یو ٹیک دیز رپورٹس ٹو یو کے اینڈ امریکہ, آپ سوئٹزرلینڈ لے جائیں, آپ جرمنی لے جائیں, آپ کہیں بھی اس کو چیلنج کریں, آپ کو بولیں گے کہ اس سے بیسٹ میڈیکل پروٹوکول اڈاپٹ نہیں کیا گیا. فرینڈ آف دا کورٹ نے جا کے یہ دیکھا اور اس نے رپورٹ مرتب کی. اس سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں کب سے ان کی ایکسس بند ہے. یہ جو چھ مگوئیاں, یہ جو ساری باتیں ہو رہی ہیں, اور آپ نے ان کو پی ٹی آئی کو سیاست کا موقع دیا کیونکہ آپ لوگ ایکسس نہیں دے رہے تھے. میں ایک بات بتاتا ہوں, یہ کیا غلط؟ مجھے یہ بتائیے,
اب انہوں نے بات کی، میں نے جواب دے دیا. میں سوال رکھنا چاہتا ہوں سب کے سامنے، ایون شوکت صاحب کے سامنے. 2024 کے الیکشن کے بعد تو آپ کی بڑی نارمل ملاقاتیں ہوتی تھیں. ان بہنوں کی سینکڑوں ملاقاتیں ہوئی ہیں، شیر افضل کی ملاقاتیں ہوئی ہیں، بیرسٹر سیف کی ہوئی ہیں، علی امین گنڈا پور کی ملاقاتیں سب کی ہوتی تھیں. ملاقاتیں شروع ہی میں نے کروائی تھی سب کورٹ کی میں. ملاقاتیں ہو اسی لیے رہی آپ کو پھر سائڈ پہ تھی، کیا. سب کی اور ان کی فیسیلیٹیشن بھی ہو رہی تھی. یہ کھانا، مشینیں، ٹی وی، سب کچھ ان کو مل رہا تھا، مشقتی مل رہے تھے. پھر کیا ہوا؟ آپ یہ نے ویسے- میں بتاتا ہوں نا، یہ آپ نے بریک کے بعد آتے ہیں. آپ نے بریک کے بعد. لڑائیاں خود شروع کر دی، آپ نے تضادات خود پیدا کیے. آپ کی اپنی پارٹی کے لوگ آدھا سچ بولتے ہیں اور آدھا جھوٹ بولتے ہیں. ٹھیک. بیانیوں کی سیاست ویسے اور یہ پھر جھوٹے کیا بیانیوں ہوا، کی پھر سیاست. میں ایک جواب دیتا ہوں. ٹھیک ہے، میں بریک کے بعد آتا اچھا، ہوں. بریک کا ٹھیک ہے، وقت ہو گیا. ٹھیک ہے. بریک کے وقت ہو گیا. شب سے بھی ہم جواب لیں گے. بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر سے خیر مقدم. تو شوکت یوسفزئی صاحب پہ جائیں گے، لیکن مروت صاحب کو ہمیں اجازت دینی ہوگی، لیکن ان کا کامنٹ ہم لینا چاہیں گے. ایک چیز میں اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ یہ کیا وجہ ہے کہ جیل میں ملاقاتیں آپ نے کھلوائیں، فیصل چودھری سے متعلق کہا جاتا ہے کہ فیسیلیٹیشن انہوں نے کروائی، اور آپ دونوں آج پارٹی میں سائیڈ لائن ہیں. دوسرا ایک اور چیز کہ یہ بچوں سے گفتگو ہوئی، بچے بھی خاموش ہیں، کوئی چیز وہاں سے بھی نہیں نکلی، کوئی بیان. ویسے ان کے ٹویٹ تو متوقع ہیں کل تک. اچھا، کل تک. ہاں، تو غور و خوض ہو رہا ہے اس پہ. میں آپ کو ایک عرض کروں نا، یہ جو ملاقاتیں کرائی، یہ جو لیڈرشپ ہے نا، جو کوئی کہتا ہے میں چیمپئن ہوں احتجاج کا، میں آپ کو الفن کہتا ہوں کہ جب وقت احتجاج کا تھا تو دوربین سے نظر نہیں آ رہا تھا. خود اپنے حلقے میں کارنر میٹنگ نہیں کر سکتے تھے. 8 فروری سب کے سامنے ہے. میں آپ کو عرض کر رہا ہوں نا، اپنے حلقوں میں کارنر میٹنگ نہیں کر سکتے تھے. اور جب وقت آیا، حکومتیں بنی، تو اس کے بعد جو آپ نے کہا نا، جو بھی اس پارٹی کے لیے جس حیثیت میں بھی خدمات انجام دیتا ہے، چاہے علی امین ہو، چاہے ترین تھے، چاہے یہ جو منسٹر ہیں NHA کے، کیا نام ہے ان کا، منسٹر علیم خان ہو، چاہے جتنے بھی نام گنوا دوں، یہ سب محسن ہیں PTI کے. اور بدقسمتی سے تاریخ محسنوں کے ساتھ اچھی نہیں ہے. PTI کی تاریخ. PTI کی تاریخ. آل رائٹ جی، آل رائٹ. اور میں جو اپنے بھائی کو ایک جواب دے رہا تھا نا، انہوں نے کہا جو اچانک ملاقاتیں بند ہو گئی، تو یہ میں نے کہا اس کی وجہ یہ نہیں ہے. اس کی وجہ یہ کہ پھر اس کے بعد 26 ترمیم ہو گئی، ہاں، تو لہذا ہم بے دست و پا ہو گئے. چلیں. شوکت یوسفزئی صاحب، بہت شکریہ آپ کا مروت صاحب فار یور ٹائم. شوکت یوسفزئی صاحب، یہ بتائیے گا کہ یہ جو پہلو ہے، اس اعتبار سے میں یہ جاننا چاہوں گا کہ ایک تو صاحبزادوں سے جو گفتگو رہی، اس کے اوپر ابھی تک کچھ بھی سامنے نہیں آیا. عموماً تو یہ ہوتا تھا کہ رابطہ ہو جاتا تھا تو ویسے ہی فوراً بیانات آ جاتے تھے. اتنے عرصے بعد گفتگو ہوئی، خاموشی کیوں ہے وہاں پر سے؟ کیا وجہ ہے اس کی، اگر آپ کے علم میں ہو تو؟ دیکھیے، مجھے میرے علم میں ایسی کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ ظاہر ہے وہ دور بیٹھے ہیں، ان سے کوئی رابطہ نہیں ہے، اور تو رابطہ مشکل ہے. کوئی اس طرح کوئی جواب آیا یا وہ رابطے میں نہیں ہے PTI قیادت سے؟ نہیں، مشکل نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے نہیں، میرے ساتھ تو کم از کم رابطے میں نہیں ہے. ہو سکتا ہے پارٹی لیڈرشپ کے ساتھ رابطے میں ہو، لیکن ان کی طرف سے ہمیں کوئی اس طرح کی کوئی بات نہیں. لیکن مجھے ایک بات بتائیں شوکت یہ جو صاحب، دیکھیں ویسے نا، براہ راست پارٹی کی کسی بھی لیڈرشپ کا رابطہ نہیں ہے اس وقت بانی PTI سے. ٹھیک ہے، بشرا بی بی سے ملاقات ہوتی ہے، پھر وہاں سے کوئی چیز سامنے آ جائے اپنی جگہ، لیکن صاحبزادوں سے گفتگو کا ایک عرصے سے انتظار تھا. ان کی والد صاحب سے کیا گفتگو ہوئی، اس بارے میں پارٹی کو کوئی کیوروسٹی نہیں تھی کہ وہ پوچھتی کہ بھائی بتائیں ذرا، کیا بتایا آپ کے والد صاحب نے، کس حالت میں ہے، کیا ہو رہا ہے؟ نہیں، ہو سکتا ہے پوچھ لیا ہو. دیکھیں، آپ ظاہر ہے اگر پارٹی نے بتانا ہوتا، میڈیا کے لیے ہوتا، تو ضرور بتا دیتے، میں بھی آپ کو بتا دیتا. لیکن ایسے میں نے آپ سے کہا نا کہ اس طرح کی کوئی بات ہوئی نہیں ہے، ہم تک نہیں پہنچی ہے. ظاہر ہے ہم تو وہی بات کریں گے جو ہمیں پارٹی بتائے گی. کوئی خاص وجہ ویسے دوسرا یہ کہ دیکھیں، اتنی بڑی قیمتی ٹائم ہوتا ہے. جی، میں نے کہا کوئی خاص وجہ اس خاموشی کی آپ کی نظر میں؟ میرے نظر میں کوئی کیا خاص بات ہو سکتی ہے. دیکھیں، ایک تو یہ بنیادی حق ہے ان کا، یہ کوئی احسان نہیں ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے بیٹوں سے بات کرا دی. وہ شخص جو آج تک یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ جی مجھے جیل کے اسپتال میں لے جاؤ، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ تنگ آ چکا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے صرف زندگی کی جینے کے لیے چیزیں دے دو، باقی میں رہ لوں گا. تو ہم جب اس طرح قیمتی ٹائم پہ بیٹھتے ہیں، اس ٹائم سارے لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں اور ہم یہ باتیں کرتے ہیں، وہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ جھوٹ بول رہا ہے، بہتر نہیں ہوتا کہ ایشوز کے اوپر بات کریں؟ ہمارے پاس کیا ہے،
ہمارا ڈیمانڈ کیا ہے؟ ہمارا سمپل سا ڈیمانڈ ہے، اور آپ کا جواب یہ ہے کہ جی وہ یہ کر رہا ہے، اب یہ کر رہا ہے. یہ کوئی نہیں بتا رہا ہے کہ اگر عمران خان کا معالج ساتھ ہو جائے، ان کی فیملی کے لوگ ہو جائیں اور یہ کسی اچھے ڈاکٹر سے معائنہ کرا لیں، اس میں حرج کیا ہے؟ اس کا جواب کوئی نہیں دے رہا ہے. وہ کہہ رہے ہیں جی ہم تو بیسٹ سے بیسٹ ڈاکٹر سے کرا رہے ہیں، جی وہ یہ ہو رہا ہے. یہ جو ہے نا، یہ حکومت کی چوری چھپی کچھ ہے، راز ہے، کچھ چھپانا چاہتے ہیں، کیونکہ انہوں نے زیادتی تو بڑی کی ہے عمران خان کے ساتھ. اس طرح تو جیل میں کسی لیڈر کو آج تک نہیں رکھا گیا ہے. لیکن مجھے یہ بتائیں کہ اب تو عدالت نے بھی یہ کہہ دیا ہے، اب تو عدالت نے بھی کہہ دیا ہے کہ اس معاملے پہ یہ جو دھرنے وغیرہ چل رہے ہیں ان کو ختم کیا جائے، لوگوں کو بڑی پریشانی ہے. تو کیا اس معاملے پہ آگے رمضان بھی شروع ہونے والا ہے، تو اس پہ کچھ آپ لوگ سوچ رہے ہیں یہ دھرنے ختم کرنے کا، یا یہ آپ کے ایما پہ ہو رہا ہے، یا صوبائی حکومت کے ایما پہ ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیں کچھ دھرنے ایسے ہیں نا ستی بھائی، کچھ دھرنے ایسے ہیں کہ جو پارٹی سے پوچھ کر بھی نہیں کیے گئے ہیں. وہ ورکر جو ہیں وہ نہیں مان رہے ہیں، اور ورکر خود ہی نکلے ہوئے ہیں. اچھا، لیکن وہ ان کا ڈیمانڈ کیا ہے؟ ڈیمانڈ وہ بنیادی انسانی حقوق کی بات کر رہے ہیں. اب یہ کہ عدالت یہ انشور بھی کرے نا کہ جو انسانی بنیادی حقوق ہے اس کی وائلیشن نہیں ہوگی، کم از کم وہ بھی تو انشور کرا دے نا. ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ عدالت جو ہے وہ کمزور کو چھوڑ کے اس کے ساتھ کھڑی ہو جائے؟ سپریم کورٹ نے 12 فروری کو ایک حکم نامہ جاری کیا جس کے اندر ان کی لیونگ کنڈیشن سے لے کے، ظاہر ہے کہ اختیار صاحب جو تذکرہ کر رہے تھے خوراک کس طرح کی پرووائڈ کی جاتی ہے، لیونگ کنڈیشن کیسی ہے، اس پہ اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے اس کو نمٹا دیا تھا. تو ظاہر ہے کہ یہ اٹ سیلف جو پہلے اس پہ پروپوگیٹ کیا جاتا تھا وہ بھی تو غلط تھا. دیکھیں ستی صاحب، دیکھیں اگر ان چیزوں پہ ہم ڈسکس کریں گے نا تو پہلے یہ بھی ڈسکس کر لیں کہ کب سے ملاقاتوں کے لیے یہ کیس چل رہا ہے ہائی کورٹ کے اندر، کوئی فیصلہ ہو رہا ہے اس کے اوپر؟ کس نے روکا ہے ان کو فیصلہ کرنے سے؟ مطلب میں یہ بتا رہا ہوں کہ جو بنیادی انسانی حقوق کی جو وائلیشن ہو رہی ہے نا، اس پہ بھی تو کورٹ نہیں تو ایکشن لینا ہے نا، کیونکہ کمزور ہمیشہ کورٹ ہی جاتا ہے اور کیا کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن اگر کورٹ میں کمزور کی بات نہیں سنی جائے گی اور وہ کہے جی دھرنے ختم کریں، بھائی دھرنے میں کون سا کسی کو نقصان پہنچایا ہے؟ کسی کو یہ ہمیشہ کہتے تھے انتشار کریں. اب تو آرام سے بیٹھے ہیں نا. آپ کو یہ بھی عزم نہیں ہو رہا ہے اور آپ ان کی بات بھی نہیں مان رہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ کسی کو کیا نقصان پہنچا ہے؟ یعنی کہ جو لوگ کیا اس ملک ٹریفک میں پھنس رہے ہیں، جو لوگ 6 گھنٹے میں اپنے، نہیں مطلب یہ نا کہ، اور شیر افضل مروت نے کہا ہے کہ مجھے ایبٹ آباد جانا تھا، یہ وہی لوگ ہیں جو خیبر پختونخوا نے پی ٹی آئی کو ووٹ دیا، وہی لوگ نکلے ہوئے ہیں کیونکہ ان کو پتا ہے کہ عمران خان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. کیا وہ لیکن آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے، لیکن آپ مطمئن ہیں کہ جو کر رہے ہیں ٹھیک کر رہے ہیں؟ دیکھیں دھرنے دینا، اگر پرامن دھرنا ہے تو اس میں کیا حرج کیا ہے؟ پرامن دھرنے میں تو مجھے تو کوئی حرج اس لیے نہیں ہے کہ ہمارے اور آپشن کیا آپ بتائیں نا. یہ آپشن ہے کہ جی آ جائیں اسلام آباد پہ دعویٰ بول دیں. آپشن یہ ہونا چاہیے کہ آپ اپنی لیڈرشپ سے کہیں کہ وہ سچ بولیں، آپ سے چیزیں شیئر کریں. جو محسن نقوی نے اگر بات کی ہے، اگر غلط کی ہے تو اس کو ڈینائی کریں، اس کا ریبٹل سامنے لائیں. جی اختیار ولی خان صاحب، اس کا ہو جائے گا، اس کا جواب بھی آ جائے گا. اختیار ولی خان صاحب مجھے یہ بتائیں کہ اب جو سچویشن ہے، جو ان کی صحت سے متعلق جو سچویشن ہے، اب کیا آپ کوئی کسی ہاسپٹل وغیرہ منتقل کرنے کا کچھ ہے آثار ہیں؟ کل بھی آپ کچھ کہہ رہے تھے کہ منتقل کیا جا سکتا ہے. اگلے 6-7 دنوں میں ان کو کسی ہاسپٹل میں شفٹ کر بھی دیا جائے گا. ان کی مزید جو صحت سے متعلق کارروائی ہے، پروسیجر، وہ بھی کر دی جائے گی. لیکن میں ایک بات یہاں پہ ضروری سمجھنا چاہتا ہوں کہ کل تک جب ان کی حکومت تھی تو یہ کہتے تھے کہ ایک دن کی ہڑتال سے اور سڑک بند سے کتنی معیشت کو نقصان ہوتی ہے، پبلک کو کتنے نقصانات پہنچتے ہیں، کتنے لوگ تکلیف اور کرب سے گزرتے ہیں. آج یہ 3 اور 4 دن پورا خیبر پختونخوا کوئی ڈویژن ایسا نہیں ہے، جو ہزارہ ڈویژن ہو، پشاور ڈویژن ہو، مردان ہو، ملاکنڈ ہو، کوہاٹ ہو، بنو ہو، ڈی آئی خان ہو، جہاں پر لوکلی ٹریفک سٹک نہیں ہو گئی تھی. نہیں تو کے پی کے معاملات آپ دیکھتے ہیں، اب تو عدالت کا حکم ہے، عدالت کا حکم ہے، بالکل ابھی اٹھنا پڑے گا اور کل سے یہ روڈ بند کر کے دکھائیں نا. اچھا یہ دیکھیں کہ پھر ہوتا کیا ہے. تو یہ ان کو پتہ لگ جائے گا. یہ صرف یہ تو نہیں ہے کہ آپ کی حکومت ہے تو آپ جو مرضی کرتے جائیں. یار اٹک برج پہ آ جائیں، شوکت صاحب آپ کو میں دعوت دیتا ہوں ذرا اٹک برج پہ آ جائیں، دیکھیں وہاں پر خواتین کس کرب سے گزر رہی ہیں.
جہاں پر مسافروں کے ساتھ 100 لگی بندی مجھے ایک چیز ضرورتیں ہوتی ہیں، باتھ روم آپ واش روم اللہ کی دیکھیں ضرورت نا، آپ ہوتی ہی ہے، تو آپ وہاں پر جائیں ذرا تو چیک ملک کریں پہ کہ رحم لوگ کرنا کتنی چاہیے۔ مشکلات سے گزر رہے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ کوئی پرابلم نہیں ہے۔ اچھا مجھے ایک چیز بتا کیا دیں، بات کرتے ہیں یہ جو بچوں کا معاملہ ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ستی کوئنسیڈنس ہے؟ صاحب آپ نے کوئنسیڈنس ہے کہ وہ اس وقت خاموش ہیں گفتگو کے بعد؟ آپ نے پارٹی کی طرف سے سوال جواب ان کی پارٹی کا بڑا اچھا ایک سلسلہ ہے، یہ بات کرتے ہیں اپنی مرضی سے، یہ بات کرتے ہیں اپنے موقع پر، اگر سچ بھی ان کے پاس ہونا اور ادھر جو ہے روم جل رہا ہو تو یہ اپنی بانسری بجاتے رہیں گے، ورنہ یہ بات بیرسٹر گوہر کو بتا دینی چاہیے تھی، یہ بات علیمہ خان کو چھپانی نہیں چاہیے تھی کہ ان کی صحت کی کنڈیشن ٹھیک ہے، ان کو بولا تھا کہ آپ آ جاؤ پروسیجر کے وقت، علاج کے وقت، یہ آئے نہیں ہیں، لیکن انہوں نے قوم سے چھپایا۔ نہیں لیکن مجھے بتائیں کہ بچوں سے آپ نے کوئی شیورٹیز لی تھی کہ آپ نے بات کرنی ہے تو اس کے بعد کچھ بولنا نہیں ہے، یا پھر وہ خاموشی کیسے؟ آپ کی انڈرسٹینڈنگ کیا ہے، کیوں خاموش؟ میرے خیال میں وہ جو بچے ہیں ان کے، وہ باپ کے ساتھ ٹھیک ہے اولاد ہے ان کی، لیکن they have got nothing to do with this politics۔ ایون جب عمران خان صاحب یہاں پر وزیر اعظم تھے تو وہ کتنی بار آئے تھے پاکستان؟ وہ تو ریزن تھی نا، کتنے آئے تھے؟ ایک آدھ بار ہی آئے تھے میرے خیال میں، اس سے زیادہ وہ آئے نہیں تھے۔ تو اتنی ان کی انٹرسٹ ہے یا اپنے باپ میں، یا اس رشتے میں، یا ملک میں، یا سیاست میں۔ ٹھیک ہے، شوکت یوسف زئی صاحب پلیز، آپ کچھ کہہ رہے تھے سر۔ دیکھیں آپ نے کہا تھا نا کہ پارٹی نے کوئی ریئیکشن نہیں دیا ہے، پارٹی کا ریئیکشن آ گیا ہے۔ انہوں نے بالکل وزیر داخلہ محسن نقوی کی جانب سے حقائق کو توڑ موڑ کر پیش کر کے اور پریس کانفرنس کو یکسر مسترد کر دیا ہے۔ جو بھی الزامات انہوں نے لگائے وہ سارے مسترد کر دیے۔ کس کی جانب سے آیا ہے؟ یہ تحریک انصاف نے۔ اچھا، یہ وزیر سیکرٹری اطلاعات، مرکزی سیکرٹری اطلاعات ہے، ان کی طرف سے بیان جاری ہو گیا ہے، یہ ابھی میرے پاس پہنچ گیا ہے۔ انہوں نے بالکل کہا ہے کہ جو ظلم زیادتی ہو رہی ہے عمران خان کے ساتھ جیل کے اندر، یہ اس کو چھپانے کی کوشش ہے، بھونڈی کوشش ہے، اور اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ جو عمران خان کا حق ہے وہ دے دیا جائے، اس پہ احسان نہ کیا جائے، نہ پارٹی کے اوپر کوئی احسان کیا جائے۔ جو وہ مانگ رہے ہیں وہ اس پہ بات کریں، ادھر ادھر کی بات نہ کریں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا جناب شوکت یوسف زئی صاحب، اور اختیار ولی خان صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ۔ ویل ٹیک اے بریک ہیئر، بریک کے بعد آتے ہیں۔ بریک کے بعد پروگرام میں خیر مقدم۔ صحت پر سیاست دونوں طرف سے ہو رہی ہے۔ ایک جانب بہت بہتر ہو کہ حکومت چونکہ دے آر ان دا پوزیشن آف پاور، وہ ملاقات کروا دیں، فیملی کی ملاقات کروا دیں یا پھر ڈاکٹرز کی ملاقات کروا دیں، تاکہ ایک کانسیپٹ کلیئر ہو جائے کہ صحت کا حال کیا ہے۔ دوسری جانب سے آپ کے علم میں محسن نقوی صاحب نے جو بیان دیا، اب اس کے اوپر تحریک انصاف کی جانب سے ایک ریئیکشن سامنے آیا ہے اور وہ اس کو رد کر رہے ہیں۔ تو دیکھتے ہیں کہ آگے اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ پروگرام سے فی الحال اتنا ہی۔ اشفاق اسحاق ستی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ و ناصر۔